वकब्बिरहु तकबीरा। अस्सलातु वस्सलामु अलल बशीर नज़ीर सिराजिल मुनीर हबीब कुलूबिना व तबीब नफूसिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना ज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद ला सियमा हुज्जत इब्न अल-हसन अल-अस्करी रूही व अरवाहुल आलमीन अल-तुराब मक़दम शरीफ अल-फ़िदा व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व ग़ासिबि हुकूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। सलवात पढ़ दे पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ज़रा एक बार फिर तकलीफ़ करें, इबादत समझ के बावाज़ बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अपने अपने मरहूमीन की बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए एक बार फिर बावाज़ बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। 12वें आका के ज़ुहूर की ताजील की खातिर फिर आवाज़ बुलंद आवाज़ से सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। सामीने ग्रामी कदर, खालिक कायनात ने कुरान में बहुत से कवानीन और कवायद को ज़िक्र किया है। ऐसे कायदे, ऐसे कवानीन के जो तब्दील ना होने वाले। तवज्जो चाहूँगा मुख्तसर से वक्त में आपकी खिदमत में गुज़ारिशात। जो आया करीमा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की है, उन कवायद में से एक कायदा इस आया में ज़िक्र किया जा रहा है। इसके अलावा भी और भी मकामात पर खुदा अपने बंदों से उन कायदों का, उन कवानीन का ज़िक्र कर रहा है। जैसे कि एक मकाम पे खुदा इरशाद फरमाता है फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, मेरे बंदों मुझे तुम याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। तवज्जो चाहूँ, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तो मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। एक ये कानून है जो ना बदलने वाला कि मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें भी याद करूँगा। मेरा ज़िक्र तुम करो, मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँ। क्या बात है, अजीब बात है कि उसके ज़िक्र करने से खुदा कहता है मैं तुम्हें भी याद रखूँगा। तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूँगा। एक और मकाम पे इसी तरह की एक और चीज़ खुदा इरशाद फरमाता है इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, अगर तुमने अल्लाह की मदद की तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। ये कानून इसी तरह का कि तुम अल्लाह की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तुम अल्लाह का ज़िक्र करो, अल्लाह तुम्हारा ज़िक्र करेगा। तुम अल्लाह की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। इसी तरह ये जो आया करीमा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की है हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, अल्फाज ये हैं, मफ़हूम इसका यही निकलता है जो इन पहली दो आयात से हम निकालते हैं। माना इसका ये है, क्या एहसान का बदला सिवाय एहसान के और कुछ है? ये इसका मन है। आयत के अल्फाज ये हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, कि एहसान की जज़ा यानी एहसान का जवाब, एहसान का बदला सिवाय एहसान के कुछ है नहीं।
مفہوم جو اس کا نکلتا ہے وہ یہی جو پہلی دو آیات کا نکلتا ہے. اگر تم نے اللہ کا ذکر کیا تو اللہ تمہارا ذکر کرے گا، اگر تم نے اللہ کی مدد کی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اس حال جزاء الاحسان الا الاحسان کا مفہوم یہی نکلتا ہے کہ اگر تم نے اللہ پر احسان کیا تو اللہ تم پر احسان کرے گا. مفہوم یہی نکلتا. اب ہم کائنات میں اس قاعدہ کو لے کر نظر دوڑاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کا احسان تو یقیناً وہ کریم ہے. وہ کون ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ پر احسان کیا ہے؟ تو جو ہے نا، دیکھنا پڑے گا وہ کون سی ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ پر احسان کیا. ہر قوم و قبیلہ، ہر صنف کے لیے، انسانوں کے لیے یہ حکم ہے کہ احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کچھ نہیں. تو خدا جب حکم دے رہا ہے تو یقیناً وہ اپنے لیے بھی یہی قانون بنا رہا ہے کہ احسان کے سوا کوئی اور کچھ نہیں. احسان کا بدلہ صرف احسان ہے. اور اگر کوئی خدا پر احسان کرے گا تو وہ تو اپنی بساط کے مطابق کرے گا نا، اپنی قوت، اپنی طاقت کے مطابق. انسان ہے، انسان کی جتنی قوت ہے کتنا کا احسان کر لے گا، کیا کر لے گا؟ اپنی بساط، اپنی قوت، اپنی طاقت کے مطابق. تو وہ کہتا ہے تم احسان کرو اپنی قوت کے مطابق، میں احسان کروں گا اپنی طاقت کے مطابق. میں احسان پھر اپنی قوت اور طاقت کے مطابق کروں گا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون ہے وہ کہ جو اللہ پر احسان کرنے والی ہستیاں ہیں. وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پر احسان کیا؟ تو کائنات میں دو ہستیاں ہمیں نظر آتی ہیں جنہوں نے اللہ پر احسان کیا، کیونکہ اللہ کے دین پر احسان کیا ہے. تو اللہ کے دین پر احسان بھی تو اللہ پر احسان ہوگا نا. اللہ کا کام ہے، اللہ کا معاملہ ہے. اللہ کے دین پر احسان کون ہے؟ اللہ کے دین پر احسان کرنے والا. کائنات میں ہمیں ایک ہستی وہ ملتی ہے جسے محسن اسلام ابو طالب کہا جاتا ہے، اور دوسری ہستی وہ ہمیں ملتی ہے جو محسنہ اسلام خدیجۃ الکبریٰ کے نام سے یاد کی جاتے ہیں. اب خدا نے اس قانون کے مطابق کہ تم مجھ پر احسان کرو میں تم پر احسان کروں گا. اب ابو طالب نے احسان کیا خدا کے دین پر، خدا پر احسان ہوا. خدیجۃ الکبریٰ نے احسان کیا، اور احسان خدا کہتا ہے کہ میں احسان کا بدلہ احسان کے ذریعے سے دوں گا. اور ابو طالب نے جب احسان کیا تو خدا نے فراموش نہیں کیا، اور خدیجۃ الکبریٰ نے بھی جب احسان کیا تو فراموش نہیں کیا، بلکہ وہ احسان کرتے چلے گئے. ان کے احسان کا قصیدہ خدا قرآن میں ذکر کرتا چلا گیا. ان کا قرآن میں تذکرہ. یہ تو ذکر ہے ابھی نا. پہلے میں عرض کیا نا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. قرآن میں ان کے احسان کا ذکر اس قانون کے مطابق. ابھی وہ کہ احسان کا بدلہ احسان. اب ایک بندہ احسان کرتا ہے تو احسان کرنے والا کون ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. احسان کرنے والے شخص کو کہتے ہیں سخی. ایسا ہی ہے، جو شخص کسی پر احسان کرتا ہے تو احسان مختلف شکلوں میں ہوتا ہے. کبھی کوئی پیسے دے کر، کسی کی مدد کر کے، کسی کے ساتھ تعاون کر کے، کسی کو دلاسا دے کر، کسی کو تعزیت دے کر،
کسی کو پریشانی سے نکال کر، کسی کو لباس دے کر، کسی کو کھانا دے کر، تو یہ احسان ہی ہے۔ اب احسان جو کرتا ہے تو وہ سخی ہوتا ہے۔ انسان اگر احسان کریں گے تو وہ سخی ہے، وہ اپنی قوت اور طاقت کے مطابق جتنا بھی کر لے وہ سخی ہوگا، کریم نہیں ہو سکتا۔ کریم ہونا اس ذات کی صفت ہے۔ کریم ہونا اس ذات کی صفت ہے، وہ کریم ہے۔ سخی اور کریم میں فرق یہی ہے، عرض کرتا چلوں، بات ذہن میں آ گئی۔ سخی اور کریم میں یہی فرق ہے۔ سخی وہ ہوتا ہے سخاوت کرتا ہے، اتنی سخاوت کرے گا کہ کچھ مال اپنے پاس بھی رکھے گا، ہے نا توجہ؟ اتنی سخاوت کرے گا جی اپنے جو کا بھی کچھ رکھنا ہے انہیں، پیچھے بال بچوں کا فکر ہے۔ لیکن کریم کو یہ فکر نہیں ہوتا، جو دیے جا رہا ہے، دیے جا رہا ہے، دیے جا رہا ہے، اتنا دیے جا رہا ہے کہ کسی نے میرے مولا اور آقا امیر کائنات علی ابن ابی طالب سے پوچھا تھا کہ یا علی، سنا ہے حاتم طائی بڑا سخی تھا۔ میرے مولا نے فرمایا کتنا سخی تھا؟ کہا اس کے 40 دروازے تھے، ہر دروازے پر بندہ بٹھایا ہوا تھا کہ جو بھی فقیر سائل آئے اس کو دینا ہے۔ یہ نہیں کہنا تو پہلے دروازے سے بھی لے کے آیا ہے، دوسرے دروازے سے بھی لے کے آیا ہے، چاہے 39 دروازوں سے لے کے آئے، وہ 40 دروازوں سے لے کر جائے، اتنا سخی تھا۔ میرے مولا فرماتے ہیں سخاوت اس کو نہیں کہتے کہ کوئی سائل 40 دروازوں پہ دھکے کھاتا پھرے، بلکہ سخی کریم اسے کہتے ہیں کہ ایک دروازے سے ہی اتنا دیا جائے، دوبارہ اس کو مانگنے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ اس ذات کی صفت کریم ہونا ہے، اور جس ذات نے اپنی صفات کا جن کو مظہر بنایا ہے وہی کریم نظر آتے ہیں، وہ بھی کریم۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ ہے؟ نہیں۔ تو مفہوم یہی نکلتا ہے تم مجھ پر احسان کرو، میں تم پر احسان کروں گا۔ تاریخ اسلام میں سب سے بڑا محسن جس نے دین خدا پر احسان کیا، بلکہ یہ کہتا چلوں جس نے خدا پر احسان کر دیا، یہ کوئی کفر یا شرک نہیں ہوگا، وہ کہتا تم مجھ پر احسان کرو، معنی یہی ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ احسان کا بدلہ جب وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ احسان کو جو بھی احسان کرے، کوئی بھی تم پر احسان کرے تم احسان کے بدلہ احسان کی شکل میں دو، تو اب کوئی اللہ پر احسان کرتا ہے۔ اللہ پر احسان کیا ہوگا؟ اللہ کے کاموں میں جو احسان کرتا ہے، اللہ کے دین میں جو احسان کرتا ہے۔ اب سب سے بڑھ کر جو محسن اسلام ہے کہ جس نے اللہ کے دین پر احسان کیا، کیسا احسان کیا؟ ایسا احسان کیا کہ اب دین خدا ابو طالب کے گھر میں پل رہا تھا، اس عالم میں پل رہا تھا کہ ابو طالب اپنے بیٹوں کو اپنے پیغمبر کے، اپنے نبی کے بستر پر سلا کر یہ احسان کر رہے ہیں کہ میرے بیٹے قربان ہوتے تو ہو جائیں، اللہ کا نبی محفوظ رہ جائے۔ محسن اسلام نے، ابو طالب نے دین خدا پر جو احسان کیا، کیسا احسان ہے کہ خدا قرآن میں ذکر فرما رہا ہے۔ اپنی جان دے کر، حفاظت کے ذریعے سے محافظ اسلام بن کر، اور محسن اسلام خدیجۃ الکبریٰ نے جو احسان کیا دین اسلام پر،
اپنی دولت راہ خدا میں دے کر دین خدا پر احسان کر دیا کہ دولت دے رہی ہیں، دیے جا رہی ہیں اور اسلام پر مسلمانوں کو لائے جا رہے ہیں، مسلمان ہوئے جا رہے ہیں۔ محسن اسلام نے دین کی حفاظت کر کے احسان کیا، محسن اسلام نے اپنا مال دے کر احسان کیا۔ اب خدا کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے ہے؟ جو احسان کرے گا وہ سخی ہے، اور جو احسان کا بدلہ دینے والا ہے وہ کریم ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایسا کریم ہوں کہ تم مجھ پر احسان کرو، تم احسان کرو گے تو صرف احسان کا بدلہ احسان ہی نہیں ہوگا، بلکہ میں نے وعدہ کیا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تم جو مجھ پر احسان کرو گے تو یہ احسان بھی کر رہے ہو، مجھے یاد بھی کر رہے ہو، پس احسان کر کر جو مجھے یاد کر رہے ہو، میں بھی تم ذکر میرا کر رہے ہو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب تم نے مجھ پر احسان کیا، میرا ذکر کیا، تو سنتے چلے جاؤ۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ اور میرا حبیب کیا تو یتیم نہیں تھا کہ ہم نے تمہیں پناہ دی؟ یہ پناہ کا ذکر یاد کر کے کس کا احسان کا بدلہ جتلا رہا ہے، کس کا ذکر کر رہا ہے؟ ارے پناہ دینے والا کوئی اور نہیں تھا، میرے مولا علی کا والد ابو طالب تھا۔ عظمت جناب ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اللہم صلی۔ وہ ابو طالب تھے، اور ابو طالب کے احسان کو ذکر کے ساتھ علم یجد کا یتیمن فآوا، کیا تو یتیم نہیں تھا؟ ہم نے تجھے ٹھکانہ دیا، اور ٹھکانہ بھی عام ٹھکانہ نہیں، ابو طالب کا گھر دیا۔ ابو طالب جیسے چچا باپ نما کا سایہ دیا، اور فاطمہ بنت اسد جیسی ماں کا سایہ عطا کیا۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، تو یتیم نہیں تھا کہ ہم نے تجھے پناہ دی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، تیرے پاس کچھ نہیں تھا مال متا، ہم نے خدیجہ کی دولت تجھے دے دی۔ اللہ اکبر، توجہ ہے یا نہیں؟ کچھ بھی نہیں تھا، بس میں نتیجہ کی طرف جانے لگا ہوں۔ خدا کہہ رہا ہے کہ کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ ہے؟ اب خدا پر احسان کرنے والے، خدا کے دین پر احسان کرنے والے کون ہیں؟ محسن اسلام ابو طالب۔ کون ہیں؟ ابو طالب حضرت عمران، اور جنہوں نے دین کی حفاظت کر کے احسان کیا، اور محسن اسلام خدیجۃ الکبریٰ، جنہوں نے پوری دولت اسلام کی خاطر دے کر دین پر احسان کیا۔ اب خدا ان کے احسان کو یاد کر کے ان کا ذکر بھی کر رہا ہے، اور وہ کریم ہے، احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کچھ ہے نہیں۔ تو خدا کہہ رہا ہے ابو طالب، توجہ چاہتا ہوں، بس نتیجہ دینے لگا ہوں۔ ابو طالب، تو نے میرے دین پر احسان کیا اپنی قوت اور طاقت کے مطابق۔ خدیجۃ الکبریٰ، تو نے میرے دین پر احسان کیا اپنی قدرت اور قوت کے مطابق۔ تم اپنی قوت اور قدرت کے مطابق احسان کرتے رہے۔ ابو طالب، تو نے حفاظت کی میرے دین کی۔ خدیجۃ الکبریٰ، تو نے اپنی قوت اور قدرت کے مطابق احسان کیا اور میرے دین کے لیے اپنی دولت خرچ کر دی۔ لیکن اب آؤ، تم اپنی قدرت اور طاقت کے مطابق احسان کرتے رہے، اللہ اپنی قدرت اور طاقت کے مطابق احسان کرے گا۔ ابو طالب، تو نے احسان کیا، دین کی حفاظت کی، اب خدا نے تجھ پر احسان کیا، پوری کائنات میں دیکھا، تجھے وہ بیٹا عطا کیا جس سے بلند کوئی بیٹا نہیں ہے۔ صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، علی نعرہ
یار ابو طالب تیرا دین پر احسان یہ تھا کہ تو نے دین کی حفاظت کی، اپنے بیٹوں کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار کر دیا، عقیل ہو، طالب ہو، جعفر ہو، علی کو بھی گریز نہ کیا، اپنے میرے نبی پر تو نے قربانی کے لیے تیار کر دیا۔ میرے نبی کے بستر پر کبھی ابو طالب آ رہا ہے، کبھی عقیل سلایا جا رہا ہے، کبھی جعفر سلایا جا رہا ہے، کبھی علی سلایا جا رہا ہے کہ یہ بیٹے جاتے ہیں تو قربان ہوتے ہیں تو ہو جائیں، اللہ کا نبی محفوظ ہو جائے۔ تو نے اللہ کے نبی کو محفوظ کر کے حفاظت کر کے دین خدا کی حفاظت کی، تو نے مجھ پر احسان کیا۔ ابو طالب تو نے اپنی قوت اور طاقت کے مطابق احسان کیا، اب میں اپنی قوت اور طاقت کے مطابق احسان کروں گا۔ میں نے پوری کائنات میں دیکھا علی سے بڑھ کر کوئی اور علی کا ثانی ہے نہیں، اللہ نے ابو طالب کو علی جیسا بیٹا عطا کر بتا دیا، ہائے جزاء الاحسان الا الاحسان۔ حال جزاء الاحسان الا الاحسان۔ کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کے ہے؟ اور پھر احسان کا بدلہ دینے والا کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ ابو طالب نے اپنی قوت اور بساط کے مطابق خدا پر احسان کیا تھا، خدا اپنی قوت کے مطابق اس نے حفاظت کی دین کی ابو طالب نے، اور اللہ نے جو ابو طالب پر احسان کیا، اللہ اکبر، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، کتنے علی عطا کر دیے ابو طالب کو، اللہ اکبر، کتنے علی ابو طالب کو دے دیے۔ ابو طالب تجھ پر میرا احسان قیامت تک جاری و ساری ہے۔ ابو طالب نے احسان کیا خدا پر، خدا نے اپنا کرم دکھاتے ہوئے ابو طالب پر احسان کیا علی کی شکل میں۔ خدیجۃ الکبریٰ نے احسان کیا اللہ کے دین پر، اللہ پر کا آواز قدرت آئی، خدیجۃ الکبریٰ تو نے میرے دین کی خاطر اپنی پوری دولت دے دی، تجھ پر جو کچھ تھا، تیرے پاس جو کچھ تھا تو نے میرے دین کو دے دیا، دین پر دے دیا، نشاور کر دیا، مجھ پر بڑا احسان کیا ہے۔ اب میں جو تجھ پر احسان کروں گا وہ ایسا احسان ہوگا کائنات میں اس کا مقابلہ نہیں نظر آئے گا، اس کی مثل نہیں نظر آئے گی، اس کی مثال نہیں نظر آئے گی۔ خدیجۃ الکبریٰ تو نے میرے دین کی حفاظت کی خاطر، دین کی خاطر اپنی دولت ساری کی ساری خرچ کر دی، اب اللہ نے اپنے کرم کے مطابق تجھ پر احسان کرنا ہے۔ خدیجہ نے دولت دی ساری کی ساری، اللہ نے جو خدیجہ پر احسان کیا، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسی بے مثال بیٹی عطا فرما دی۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسے، اللہ اکبر۔ خدا نے کہا اب میں ابو طالب کو بھی احسان کے بدلے میں وہ دے رہا ہوں کہ قیامت تک، آدم سے لے کر قیامت تک علی جیسا کوئی نظر نہیں آئے گا، اور فاطمہ الزہرا خدیجۃ الکبریٰ کو دے رہا ہوں۔ خدیجۃ الکبریٰ یہ میرے احسان کا بدلہ ہے، اللہ اکبر، یہ میرے احسان کا بدلہ، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ پھر صرف یہی نہیں، توجہ، بس چند منٹ اور ہے میرے پاس، گفتگو کو نتیجے تک لے جاؤں۔ صرف یہی نہیں، کریم ہے نا وہ ذات، اس کا کرم تو ختم ہونے والا نہیں۔ انسانوں کے احسان تو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، محدود، ختم ہونے والے، ایسا ہی ہے نا۔ اس نے ابو طالب کو علی دیا احسان کے بدلے میں، خدیجۃ الکبریٰ کو فاطمہ الزہرا دی، اور وہ کریم ہے، وہ کہتا ہے میرا کرم، میری سخاوت، میرا احسان ختم ہونے والا نہیں ہے، ختم ہونے والا نہیں ہے، بلکہ یہ جاری ساری رہے گا۔ کیا؟ خود سورہ رحمان میں فرما رہا ہے وَمَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ۔ میں نے پھر ان دو دریاؤں کو آپس میں ملا دیا، تو جو چاہتا ہوں میرے دوست میرے بزرگوں، پھر میں نے ان دو دریاؤں کو جو سخاوت میں نے احسان کی، کرم کیا، اپنے کرم کے صدقے میں جو میں نے ابو طالب اور خدیجۃ الکبریٰ کو علی دیا، فاطمہ دی، پھر میں نے ان دو دریاؤں کو ملا دیا۔ مرج البحرین یلتقیان،
دو دریا ہیں نور کے، نورانی دریا. یہ کوئی زمین میں بہنے والے دریاؤں کی بات نہیں خدا کر رہا، یہ دو نورانی دریا ہیں، نورانی نور کے دریا. مرج البحرین یلتقیان، دو دریا جب آپس میں ملتے ہیں، یلتقیان جب ملتے ہیں، بینہما برزخ، یہ دو دریا جن کا ایک کا نام علی ہے، دوسرے کا نام فاطمہ الزہرا ہے. بینہما برزخ، جن کے درمیان برزخ کی موجود ہے. کیا؟ علی اور فاطمہ کے درمیان محمد مصطفیٰ جیسی برزخ موجود ہے. علی اور فاطمہ کے درمیان بینہما برزخ، علی اور فاطمہ کے درمیان برزخ ہے. وہ کیا؟ محمد لا یبغیان. توجہ چاہتا ہوں، لا یبغیان، یہ لا یبغیان کا جملہ توجہ چاہتا ہوں. باشعور سمجھدار دانشمند لوگ بیٹھے ہیں. میں عصمت سیدہ اور عصمت امیر المومنین علی ابن ابی طالب پر یہیں سے استدلال کرنے لگا ہوں. خدا کہتا ہے دو دریا، نورانی دریا بہتے ہیں، بینہما برزخ، ان کے درمیان برزخ ہے. محمد مصطفیٰ لا یبغیان، یہ ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کرتے. اللہ اکبر، ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کرتے. کیا مطلب؟ اپنے اپنے مقام پر، اپنے اپنے مقام پر ایسے چل رہے ہیں، ایسے بہ رہے ہیں، ایسے جا رہے ہیں کہ نہ ادھر سے زیادتی ہے نہ ادھر سے زیادتی ہے. جب خدا کہہ رہا ہے نہ ادھر سے زیادتی نہ ادھر سے زیادتی، حتیٰ کہ ذرا برابر بھی دونوں طرف سے کسی قسم کی کوئی کمی اور زیادتی ہے نہیں. جب خدا کہہ رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، نہ علی کی طرف سے زندگی بھر زیادتی، نہ فاطمہ الزہرا کی طرف سے کسی قسم کی کمی اور زیادتی، تو اس سے ثابت ہوا ارے علی بھی معصوم تھے، فاطمہ الزہرا بھی معصومہ تھے. عظمت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات. اللہم صلی یا مرج البحرین یلتقیان. اس کے احسان کا سلسلہ یہیں پر ختم نہیں ہوا کہ ابو طالب کو علی عطا کر دیا اور خدیجۃ الکبریٰ کو فاطمہ الزہرا عطا کر دی. نہیں، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. توجہ ہے نا میرے دوستو، میرے بزرگوں، یہ احسان اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. میرا حبیب ہم نے تمہیں کوثر دی ہے. کوثر کیا؟ خیر کثیر. خیر کثیر، وہ خیر کثیر کیا ہے؟ اسی خیر کثیر کو ادھر بھی خدا ذکر کر رہا ہے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. یہ دو دریا وہ ہیں جو بہتے ہیں ساتھ ساتھ، درمیان ان میں برزخ ہے. لا یبغیان، دونوں طرف سے زیادتی نہیں ہے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دو نورانی دریاؤں سے لؤلؤ اور مرجان خارج ہوتے ہیں. وہ لولو مرجان کیا ہیں؟ وہ لولو مرجان نام ہے حسن کا، حسین کا، زین العابدین کا. مجمع سویا ہوا ہے میرے خیال میں. زین العابدین کا، باقر العلوم کا، صادق آل محمد کا، موسیٰ کاظم کا، علی رضا کا. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، علی رضا ہے، محمد تقی ہے، علی نقی ہے، حسن عسکری ہے. پردہ غیبت میں لولو المرجان میں سے وہ لولو المرجان کی وہ بے مثال موجود ہے، بے نظیر موتی موجود ہے کہ جو پردے میں رہ کر بھی ایسی نورانیت پھیلا رہا ہے کہ مومنوں کے چہروں پر نورانیت ہی نورانیت نظر آ رہا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا سبحان اللہ. صرف احسان وہاں ختم نہیں ہو جاتا کہ علی اور فاطمہ الزہرا پر احسان ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ علی اور فاطمہ خیر کثیر ہے. فاطمہ خیر کثیر، کوثر کا معنی ہی خیر کثیر. کیا؟ خیر ہی خیر، خیر ہی خیر. تبھی تو کہا جاتا ہے 12ویں آقا پردہ غیبت میں موجود ہیں. تو میرے مولا اور آقا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا، خیر کثیر کی ایک مثال یہی ہے نا، 12ویں آقا خیر کثیر میں سے ایک مثال، ایک مصداق. پوچھا تھا مولا پردہ غیبت میں بھی
جو آپ کے قائم آل محمد ہوں گے تو پردہ غیبت میں بھی مومن اسی طرح استفادہ اٹھائیں گے جس طرح ظاہراً آپ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مولا نے فرمایا تھا ہاں ایسے ہی، مولا نے مثال دی تھی کہ جس طرح بادلوں کی اوڑ میں سورج آ جاتا ہے تو جس طرح بادلوں سے پیچھے رہ کر چھپ کر سورج روشنی اور نورانیت عطا کرتا ہے، ہمارا 12واں پردہ غیبت میں رہ کر بھی اسی طرح ہدایت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، یہ خیر کثیر ہے، اور اس خیر کثیر کا وعدہ خدا نے اپنے حبیب سے سورہ والضحیٰ میں کیا تھا۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہوتا ہے اور رات کی جب وہ تاریک ہوتی ہے۔ میرا حبیب ما ودعک ربک وما ما قلی، تجھے نہ تو تیرے رب نے چھوڑا ہے نہ تجھ سے ناراض ہوا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سورہ اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہے جب کچھ دنوں کے لیے وحی بند ہوئی، وحی کا سلسلہ جبرائیل کا آنا بند ہوا، تو کیونکہ پیغمبر کے پاس جب جبرائیل آتے وحی لے کر تو حضرت وہ پیغام جو بھی جبرائیل آیات لے کے آتے، سورہ لے کے آتے، حضرت فوراً ان کی تلاوت کرتے تھے۔ کچھ دنوں کے لیے جب وحی بند ہوئی تو اب حضرت نے تلاوت کرنا چھوڑ دی، پیغام آئے تو تلاوت کریں۔ کفار نے کہا لگتا ہے کہ محمد ابن عبداللہ کا خدا ان سے ناراض ہو گیا ہے، مذاق شروع کر دیا، چھوڑ دیا خدا نے اس کو، بس سب ختم ہو گیا۔ آواز قدرت آئی، والضحیٰ، قسم دن کی جب وہ چمکتا ہے، قسم رات کی جب تاریکی چھا جاتی ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، نہ تجھے خدا نے چھوڑا ہے نہ وہ تجھ سے ناراض ہوا ہے، پریشان نہ ہونا۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تیری آخرت تیری اولا سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب خدا تجھے وہ عطا کرنے والا ہے کہ تو راضی ہو جائے گا۔ يُؤْتِيكَ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ، ان قریب خدا تجھے وہ دینے والا، وہ عطا کرنے والا ہے۔ اب یہ یوتی کا عطا، یوتی اسی کے سے ہے نا، عطا کرنا تھا نا، اس عطا کرنا تھا تو تبھی رسول نے راضی ہونا تھا۔ تو کچھ عرصے کے بعد اب جیسے یہ وہ ابتداء تبلیغ کی بات ہے، تو جیسے ہی بعثت کا 5واں سال ہوا، یہ دوسرے تیسرے سال کی بات ہے، جب کفار نے کہا کہ ان کا رب تو ناراض ہو گیا، اب آیاتیں آنی بند ہو گئی ہیں، تو خدا نے کہا پریشانی ہوگا، سوف یؤتیک ربک فترضیٰ، خدا تجھے وہ دینے والا ہے تو راضی ہو جائے گا۔ اور وہ وقت آ گیا، اللہ وہ وقت آ گیا۔ کون سا وقت؟ خدیجۃ الکبریٰ نے جو احسان کیا تھا خدا کے دین پر، خدا نے اس کے بدلہ دینے کا ارادہ کر لیا، اس کا بدلہ دینے کا ارادہ کر لیا۔ کس شکل میں ارادہ کیا بدلہ دینے کا؟ وہ کہتا ہے کن فیکون، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کے ہونے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور سیدہ کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمتوں میں سے ایک عظمت یہ ہے کہ شہزادی کونین کا نور اسلاوب انبیاء میں سے گزر کر نہیں آیا۔ اللہ اکبر، خصوصیت سیدہ کی، خصوصیت سیدہ کی، شہزادی کونین کی۔ باقی ائمہ انبیاء کا نور انبیاء کی صلبوں میں سے، نورانی صلبوں میں سے آیا ہے۔ اور ہم زیارت وارثہ میں یہ الفاظ پڑھتے ہیں، اشہد انکا کنت نورا فی الاسلاوب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیت بانجاسہا ولم تلبسک المدلہ موت بثیابہا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ کنت نورا فی الاسلاوب الشامخہ، تو بزرگ صلبوں میں نور موجود تھا۔ کنت نورا فی الاسلاوب الشامخہ والارحام المطہرہ۔
شہزادی کونین کی نور کے منتقل ہونے کا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ اسلاب انبیاء اور ارحام ائمہ انبیاء سے ہو کر نہیں آیا، بلکہ یہ نور ڈائریکٹ جنت سے آیا ہے۔ یہ نور ڈائریکٹ جنت سے آیا ہے اور پیغمبر اسلام تک یہ نور ڈائریکٹ پہنچا ہے۔ اور وہ وقت آ گیا، خدا نے کہا تھا میں تمہیں اللہ سوف یعطیک ربک فترضی، ان قریب تجھے عطا کرنے والا ہوں، تو راضی ہو جائے گا۔ اور بعثت کا 5واں سال ہوا، خدیجۃ الکبریٰ کے احسان کا بدلہ خدا نے جتلانا چاہا، دینا چاہا، تو کیا ہوا؟ سید کونین فاطمہ الزہرا بنت رسول کی ولادت کا وقت آیا، ادھر زہرا پیغمبر کے ہاتھوں پہ آئی، ادھر اللہ کی طرف سے جبرائیل نازل ہوئے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، اور میرا حبیب ہم نے تجھے خیر کثیر عطا فرمایا۔ یا اللہم صلی اللہ، ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمائی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بس اس خیر کثیر جو کوثر کی شکل میں ہے، جو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شکل میں ہے، اس کے شکرانے کے طور پر جو عطا کیا ہے، فصلی لربک وانحر، نماز پڑھ اللہ کے لیے، وانحر اس کے 2 معنی کی جاتے، قربانی دے، دوسرا تکبیر کے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کر کے، وانحر ان شانئک هو الابتر، گھبرانا نہیں ہے۔ دشمن کہتے ہیں اس کا بیٹا نہیں ہے، نسل منقطع ہو جائے گی، یہ دین کا کام ادھر ہی ختم ہو جائے گا، نہیں، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس خیر کثیر سے میں نے جو عطا کرنا ہے، اس دین کو، میرے دین کو قیامت تک لے کر جائیں گے۔ اس خیر کثیر نے قیامت تک لے کے جانا۔ بس بھی میرے بات اور بھی پڑھنے والے ہیں، چند جملے مصاحب کیا سے۔ شہزادی کونین فاطمہ الزہرا بنت رسول، وہ بی بی کہ جس کی عمر اتنی مختصر 18 سال، صرف 18 سال اس دنیا میں رہی، لیکن قربان جاؤں اپنے بابا کے بعد 75 دن یا 95 دن، 75 دن بھی جو گزارے ہیں بہت مشکل گزارے، یا 95 دن جو گزارے ہیں بہت ہی مشکل، اتنے مشکل کہ روایت ملتی ہے البقاؤن خمسۃ، کائنات میں سب سے زیادہ رونے والی 5 ہستیاں ہیں، سب سے زیادہ رونے والی 5 ہستیاں ہیں، ان 5 میں سے ایک بنت زہرا، بنت رسول زہرا سلام اللہ، وہ 5 ہستیاں۔ آدم بڑا روئے جب جنت سے نکالے گئے، دوسرے نوح، یہ بھی اتنا روئے کہ نام نوح پڑ گیا، نوح کنا رہتے تھے۔ تیسرے یعقوب اپنے بیٹے کے فراق میں، چوتھے بیمار کربلا، شام سے واپس آ کر مدینے میں 35 سال تک خون کے آنسو روتے رہے، اتنا روتے تھے، اتنا روتے۔ منہال نے ایک دن پوچھا تھا، کہا تھا مولا اتنا نہ رویا کریں، اور پھر پوچھ لیا مولا سب سے بڑا تکلیف زیادہ کہاں ہوئی، کہاں دکھ ہوا؟ میرے مولا نے کہا شام، شام میں بہت زیادہ تکلیف ہمیں ہوئی ہے۔ اور یقیناً سید الساجدین وہ کس طرح شام کا وہ منظر بھول سکتے تھے جہاں علی کی بیٹیاں ننگے سر کھڑی تھی، بدول زادیاں ننگے سر بغیر چادروں کے، ہاتھ میں رسیاں،
شرابی شراب پی رہا ہے اور کہہ رہا ہے علی کی بیٹی زینب کہاں کھڑی ہے؟ یہ پانچویں ہستی سب سے زیادہ رونے والی بنت رسول فاطمہ الزہرا اتنی روتی تھی عزادارو، اتنی زیادہ روتی تھی کہ مسلمان ایک دن علی کے دروازے پہ آ کر شکایت کرتے ہیں، یا علی زہرا سے کہو یا دن کو روئے یا رات کو روئے، یا دن کو روئے یا رات کو روئے۔ زہرا دن کو بھی روتی ہے، رات کو بھی روتی ہے، اتنی زیادہ کہ ہمیں رات کو آرام نہیں ملتا، دن کو کام نہیں ہم کر سکتے۔ علی نے جب کہا نا زہرا سے کہ یا سیدتی، پتہ ہے میرے مولا اپنے آقا زادی کا کتنا احترام کرتے تھے، کبھی بھی زہرا نہیں کہا تھا، فاطمہ نہیں کہا تھا، کہا تھا ہمیشہ یا سیدتی یا سیدتی، وہ میری سردار زادی، ہمیشہ ایسے یا سیدتی۔ ایک مجھے یاد آ رہی ہے وصیت شہزادی کی، توجہ کرنا، بات میری طرف دیکھنا، شہزادی کی ایک وصیت یاد آ رہی ہے۔ شہزادی نے اور بھی بہت سی وصیتیں کی، ایک وصیت خاص طور پر اپنی اولاد کے لیے کی ہے، اولاد سادات کے لیے، جو اس مجلس میں سادات بیٹھے ان کے لیے خصوصی وصیت، یا علی قیامت تک میری آنے والی میری اولاد کو میرا سلام پہنچا دینا۔ قیامت تک آنے والی میری اولاد کو میرا سلام پہنچانا۔ بتائیے سلام میں کیا معنی جو ہے وہ مخفی ہے، سلام پہنچا دینا۔ اس سلام میں جو مفہوم مخفی ہے وہ یہ ہے، میری اولاد کو میرا سلام پہنچانا، ان کو پتہ چلے تمہاری ماں پر کتنے ظلم ہوئے، ہمارے اپنی ماں پر کیے جو ظلم ہوئے ان کو کہیں بھول نہ جائے۔ بس ایک جملہ اور عرض کروں، دن کو رویا کر یا رات کو؟ اچھا، میرے مولا نے مدینے سے باہر ایک کمرہ بنا دیا جس کا نام تھا بیت الحزر۔ شہزادی صبح سویرے نماز سے فارغ ہو کر اٹھتی، ایک طرف حسن کو ایک انگلی میں حسین کو لگا کر اس بیت الحزر میں چلی جاتی، صبح سے لے کر شام تک اپنے شہزادوں کے ساتھ وہاں گریا کرتی۔ کبھی کبھی رونے کے لیے احد کے میدان میں جو مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر ہے، 3 میل کے فاصلے پر، 3 میل یعنی 5 کلومیٹر، بی بی پیدل سفر کر کے وہاں جاتی ہے۔ ایک راوی کہتا ہے میں ایک دن اپنے جانوروں کو چروا رہا تھا، احد کے میدان میں سے میرا گزر ہوا، احد کے شہداء کی قبروں کے پاس سے میں نے گزرا، پیغمبر کے چچا حضرت حمزہ کی قبر کے پاس سے میں نے گزرا، ایک برقع پوش بی بی بیٹھی ہے، 2 بچے آس پاس بیٹھے ہیں اور رو رہی ہے، جس کی زبان سے یہ الفاظ ہے، صبت علیہ مصائب اللہ والنہا، صبت علیہ میں سرنا لیا، بابا مجھے تیری قبر کے پاس تو رونے نہیں دیتے، تیرے چچا کی قبر کے پاس آ گئی ہو، تیری چچا کی قبر کے پاس آ گئی ہو۔ راوی کہتا ہے میں دیکھ کر حیران ہوا، یہ کون بی بی ہے، پوچھو تو صحیح۔ جب قریب سے گزرا اور پوچھا بانانتے تو کون ہے، میں نے پہچانا نہیں، تو اتنے پردیس میں یہاں پر شہر سے دور، کہا تو نے پہچانا نہیں میں کون ہوں، کہا پہچاننا نہیں تو میں سن، میں تو تعارف کراتی ہوں، میں مسلمانوں کے نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا، مسلمان مدینے میں مجھے رونے نہیں دیتے، میں کبھی کبھی اپنے چچا حمزہ کی قبر پہ آ جاتی ہوں، کیونکہ مدینے میں تو روکیں گے، میری آواز برداشت نہیں کر سکتے، یہاں تو زہرا اپنی مرضی سے روئے گی، اس لیے رویا کرتی تھی بابا تیرے جانے کے بعد مجھ پر اتنے مصیبتیں آئیں، اگر دنوں پر پڑھتے تو سیاہ راتیں ہو جاتی، اگر پہاڑوں پر پڑھتے تو ریزہ ہو جاتی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔